रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को और सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट करने का मौका मिल रहा है और इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ बनाना कुछ आसान काम नहीं होता। ज़ाहिर है इसके लिए काफ़ी आपको टाइम देना पड़ता है और काफ़ी वक़्त निकालना पड़ता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप वीडियोज़ को देखा करें, क्योंकि आज से ट्रेनिंग सेशन का हम आगाज़ कर रहे हैं और ये फर्स्ट एपिसोड है ट्रेनिंग की, जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तारुफ से स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको कि बेसिकली बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ज़रूरी क्यों था। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि चूँकि मार्केट में पाकिस्तान के अंदर जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फेक है और बहुत से लोग जो उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि काफ़ी उन लोगों का नुकसान हो जाता है। आप लोगों से इल्तमास ये है कि आप कम से कम उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करें जो कि एथेंटिक हो या जिन्होंने कुछ उस पर तजर्बात किए हों। हम आपको बहुत जल्द अपने जो छत पे बनाया हुआ छोटा-सा हमारा एक सेटअप है, उसका ज़रूर विज़िट करवाएँगे। उसकी वजह ये है कि मैं जो अब एक सोच लेके आया हूँ यूट्यूब पे, वो मेरी सोच ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ़िश फार्मिंग बहुत ही देसी तरीके से, एक पाकिस्तानी वे में जाके समझाई जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हम उसको अगर साइंसी तकनीक की बुनियाद पर समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो कि इंग्लिश नहीं समझते, जो कि साइंस को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर एक किसान है और उसने गंदम का बीज लगाना है अपने खेत में और गंदम की फसल हासिल करनी है, तो उसको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता, कोई उसको इस चीज़ से कोई उसको कोई इल्म नहीं होता इस हवाले से कि वो किन लेबॉरेटरीज़ में बना है, यूरोप में किस मुल्क का है या अमेरिका से अगर उसको लाया गया है तो किस डॉक्टर ने उस पे, किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उस पे कोई काम किया है या किन लेबॉरेटरीज़ के अंदर उस पे कौन-कौन से तकनीकी मराहिल और बायोलॉजिकली जो मराहिल हैं जो उस पे गुज़रे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो देखनी उसके लिए ज़रूरी नहीं होती। उसका कंसर्न ये होता है कि हमें एक बीज मिल जाए और उससे हमें फ़ी एकड़ क्या पैदावार मिलनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लगाने का तरीक़ाकार क्या है और उसकी हिफ़ाज़त कैसे की जा सकती है और उसके लिए हमें किस किस्म के बीजों का किस किस्म की अद्वियात का हमें इस्तेमाल करना होगा और किस किस्म के उसमें हमें खाद वग़ैरह डालनी होगी। तो हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि कुछ इस किस्म का सिलसिला स्टार्ट किया जाए कि जिसमें लोगों को एक बेहतरीन मालूमात मिलने का एक सिलसिला हो सके। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है कि अगर हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ही को देखें थोड़ी देर के लिए, तो हमें ये महसूस होता है कि ये कोई ऐसी अछूती चीज़ है कि जो कि शायद हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नॉर्मल फिश फार्मिंग जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है हमारी रिवायती फिश फार्मिंग है, अगर उसकी तरफ आप आते हैं और उस पे ज़रा अगर आप गौर करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो फिश फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पे हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर और पंजाब के बहुत से इलाकों में हो रही है। उसमें जो इश्यूज़ होते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए और कम जगह पर, कम पानी के अंदर ज़्यादा मछली हासिल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का नाम दिया जाता है। हमारे देखने में ये आया है, हमारे मुशाहिदे में ये आया है कि हम और आप इस चीज़ को देखते रहते हैं और मुशाहिदा करते रहते हैं कि अगर आपको फिश फार्मिंग करनी है, तो आपको बहुत बड़े तालाब की ज़रूरत है, अगर रिवायती फार्मिंग करनी है। उसके अलावा
آپ اس میں بہت کم مچھلی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پانی بہت بڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، اس کی حفاظت بہت بڑی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا ایکسپیرینس آپ ان تالابوں پہ جا کے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی مچھلی جو ہے وہ کتنی بڑی ہو چکی ہے، یا اس میں کیا کیا مسائل ہیں، یا ہمارے پاس مچھلی موجود بھی ہے یا وہ مچھلی ڈیڈ ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ لیکن بایو فلاک فش فارمنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے ٹینکس کے اندر، کم پانی کے اندر، کم جگہ کے اندر آپ مچھلی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان مچھلیوں کو وہ انوائرمنٹ فراہم کریں کہ جو انوائرمنٹ مچھلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بایو فلاک فش فارمنگ جو ہے وہ بہت عرصے سے بہت سے ممالک میں ہو رہی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو کہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں پبلک کے انٹرسٹ کے اندر ہوتی ہے، اس طرف بالکل بھی حکومت وقت کی توجہ نہیں رہتی، نہ ہی اس میں توجہ رہتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، کہ جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس قسم کی پازیٹیو انفارمیشن جو باہر کی دنیا میں بڑی جدت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو اپنے ملک میں لائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر ہم اس کی تعارف کی طرف مزید ہم آگے بڑھتے ہیں بایو فلاک فش فارمنگ کے حوالے سے، تو بایو فلاک فش فارمنگ کا تصور دنیا میں نیا نہیں ہے، نہ کبھی تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو اپنی فطرت میں اور اپنے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں، اور اس طرح کے سسٹم کے اندر، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، آپ کو نہ صرف کہ مچھلیوں کو بلکہ شrimp اور جھینگے وغیرہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ پال سکتے ہیں۔ یہ سسٹم جو ہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برازیل، انڈونیشیا، ملائیشیا، چین، بنگلہ دیش اور انڈیا میں لارج اسکیل پر ہائی ٹیک طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سسٹم 1980 سے ہی کام کر رہا تھا، لیکن اس وقت لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن یہ اس وقت نظر میں آیا کہ جب اسرائیل کے بارے میں ایک ریسرچ پیپر لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ جو تحقیق کی، اس تحقیق کے مطابق ہمارے علم میں جو بات ہے وہ یہ تھی کہ بایو فلاک دراصل پروٹین، منرل، وٹامن، فاسفورس، ایلگی، مائکرو آرگننز اور ہیٹروٹرافک بیکٹیریا، فائٹو پلانٹنگ اور مچھلی کا جو سلج ہوتا ہے، پوٹی ہوتی ہے، اس سے مل کے جو ہے ایک جو ہے وہ جتھا بناتے ہیں جس کو فلاک کہتے ہیں، جسے ایمو فون میں آپ وہ ناپ سکتے ہیں، اور اس میں پانی کی مقدار جو ہے بلکہ اس میں پانی کے اندر جو ہے وہ فلاک کی مقدار جو ہے وہ 30 سے 35% ہونی چاہیے نارملی، یعنی کہ اس کے بارے میں سوچ رہتا ہے نارملی اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مچھلی کیا ہے۔ اگر ہم فش فارمنگ کلچر کی اقسام کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی اقسام نظر آتی ہیں، جس میں کنونشنل جو ٹریڈیشنل فارمنگ ہماری وہ ہے، پونڈ کلچر ہے، کیج فارمنگ ہے، ہماری ریزر وائر ہے، آر اے ایس ہے، بایو فلاک ہے، گرین اور براؤن دونوں ہیں۔ جی، تمام جو فارمنگز ہیں یہ بالکل اتھینٹک ہے، ان پہ کام ہوتا ہے، دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے، اور مزید کام ہوتا رہے گا، لیکن جہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں زمین تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، انسان زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں، زرعی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہاں یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو جانور رہتے ہیں جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، جس میں مرغیاں ہیں، جس میں آپ کے گائے بھینس بکری ہے، جس میں آپ کے اور چرند پرند ہیں، جس میں آپ کی مچھلی ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح پالا جا سکتا ہے، ہائی ٹیک طریقے سے، ہائیبرڈ طریقے سے ان کو کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس پہ تحقیق ہوتی۔ تو اس میں بہت سے مسلم اور غیر مسلم جو ڈاکٹرز تھے، سائنسدان تھے، مائکرو بایولوجسٹ تھے، پروفیسرز تھے، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی آج سے 3 سال 4 سال پہلے آئی، اس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا، بہت سے تجربات کیے، لوگوں نے بہت پیسہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ برباد کیا، لیکن میں اس کو برباد نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس پہ کافی جو اگر پیسہ لگا تو اس کے اگینسٹ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ملا. اگر میں اپنی ہی بات کر لوں تو مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا, مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, اور ایک یوٹیوب کا ہی سہارا تھا, یا کچھ بکس تھیں, یا گوگل سے ہم لوگ فش فارمنگ کے حوالے سے ہم لوگ کچھ نوٹس وغیرہ لیتے تھے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اکوپمنٹ انسٹرومنٹ نہیں تھے, ایریشن کا سسٹم نہیں تھا, بائی فلاک کے لیے فلاک کو ناپنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی, اس کے اندر جو زہریلے مادے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی کٹس وغیرہ موجود نہیں تھی. یہ سلو اسٹڈی بہت سی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس پہ اسٹیپس اٹھایا, آن لائن منگوا کے اپنے پاس انہوں نے اس کو ڈمپ کیا اور پھر اس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کیا. تو آج کے لیے ہمارا جو انٹروڈکشن ہے وہ اتنا ہی رہے گا. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بائی فلاک فش فارمنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو دیکھیں. یہ پہلی ایپیسوڈ تھی, یہ پہلی قسط تھی, اس کی طرف آپ توجہ دیجیے. تھوڑی سی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, مجھے بولنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چیز سے قطع نظر کہ میں کس طرح کی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں, یا میں کس لباس میں ہوں, یا کس انوائرمنٹ میں ہوں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں, میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے گائے, بکری, بھینس, بھیڑ, مرغیاں ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کے اندر پالتے ہیں, اپنے بیک یارڈز میں رکھتے ہیں, ان کے لیے باڑے بناتے ہیں, ان کے لیے کیجز بناتے ہیں, چھوٹے جانوروں کے لیے چھت پہ ہم لوگ انتظام کرتے ہیں, اسی طریقے سے جس طرح بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, سری لنکا میں, انڈیا کے اندر جس طریقے سے لوگ اس کو چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں, ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم اسی طریقے سے چھوٹے پیمانے پہ کراچی جیسے شہر کے اندر, حیدرآباد کے اندر, سکر کے اندر, پنجاب کے شہر ملتان ہے, خانوال ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, ان شہروں کے اندر, گوادر ہے, ان شہروں کے اندر ہم ایک چھوٹے پیمانے پر بائی فلاک فش فارمنگ جو ہے لوگوں کو شروع کروائے. اس کے لیے چھوٹی سی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ٹریننگ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں ٹریننگ کے لیے, ویل اینڈ گڈ, ویلکم. ہم بالکل ان کو چارج کریں گے, اس کو کے ساتھ ہمیں ٹائم دینا ہوگا, اس کے پورا ہم ان کو سکھانا ہوگا. لیکن اگر کوئی لوگ نہیں آ سکتے, میرے پاس نہیں ٹریننگ لے سکتے, کوئی ایشو نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. میں آن لائن ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا, اس میں وہ کلپس بھی شیئر کرتا رہوں گا کہ جس کے تھرو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. عنقریب ہم انشاءاللہ تعالی جو چھت پہ ہم ایک جو جس کو ہاؤس ہولڈ سیٹ اپ کہتے ہیں, گھریلو سے سیٹ اپ کہتے ہیں, چند ٹینکوں کا 1 2 3, وہ ہم لگائیں گے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں کہ گھروں پہ یہ چھتوں پہ یہ فائبر پلاسٹک کے ٹینکس جو لگ سکتے ہیں, اور اس سے ہمیں ایک آپ کا ٹائم کنزیومنگ بھی ہوگا, آپ کا وقت بھی اچھا پاس ہوگا, آپ کو گھر میں کھانے کی مچھلی بھی مل سکے گی پورا سال, آپ اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں, اپنے دوست احباب, اہل محلہ, اپنے رشتہ داروں کو آپ وہ دے بھی سکتے ہیں تحفے کے طور پہ, اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک اچھا مشغلہ ہے, اور ایک سیف اور ہیلدی یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم شہروں میں اسٹارٹ کریں. تو میں امید کروں گا کہ آپ ہمارے اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو کسی بات سے اختلاف ہو, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرے نمبرز ہیں, مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اب کوشش کیجیے کہ کال نہ کیجیے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کئی دفعہ انسان جواب نہیں دے پاتا تو لوگوں کے کمنٹس آ جاتے ہیں نیگیٹو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھ سے بالکل واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے. میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو دیکھیں, ان میں دلچسپی رہیں. انشاءاللہ تعالی بہت کم اخراجات کے اندر, بہت کم بجٹ کے اندر ہم چاہیں گے کہ یہ چھتوں پہ لوگوں کے 2 سے 3 ٹینکس کے سیٹ اپ لگ جائیں. میں پھر آپ سے کہوں گا پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی پیسہ تو امپورٹنٹ ہے لائف کے لیے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو سجیشنز ہوں, جو آپ کی رائے ہو, جو آپ کو مجھ سے مشاورت کرنا چاہیں, وہ ضرور آپ مجھ سے کیجیے. اور پھر آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں ہر دوسرے یا تیسرے دن جب میں اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ تک ملتی رہے گی. یہ ایپیسوڈ نمبر 1 تھا, قسط نمبر 1 تھی جو آپ تک پہنچی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک بیسک اور ایک جنرل انفارمیشن تھی بائی فلاک فش فارمنگ کے حوالے سے, اور اس میں ہم کسی بھی طرح کی کوشش کریں گے کہ تنقید سے ہم دور رہیں,
اور کسی بھی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نام لے کے ہماری پوری کوشش ہوگی، شاید کبھی نام لینا پڑے، لیکن پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی کو تضحیک کا یا کسی کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ اخلاقی جو قدریں ہیں وہ پامال ہوتی ہیں، اور جس سے کہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اور لوگ پھر یوٹیوب کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ فیک ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بالکل مناسب اتھینٹک ہم انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے، اور امید کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.